चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, बाबा, मेरे बाबा। ये पापा से बाबा का सफर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, लफ्ज़ पता नहीं शुरू करूं या ख़त्म करूं। मैं हमेशा अपने इंट्रो में वालिदैन की बात करती हूँ और आपको एक दुआ देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। रिश्ते बहुत से आप दुनिया में बना लेते हैं, लेकिन दुनिया में आप एक ही बार आते हैं और एक ही वालिदैन से। एड़ी चोटी का जोर लगा दें, लेकिन वो जो खूबसूरत सा माँ बाप का रिश्ता है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मुखलिस बेलौस ये नहीं मिल सकता। आज वालिदैन की बात करते हैं हम। आज मैं फादर डे की बात करती हूँ, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है, आपने भी सुना होगा कि मदर्स पे बात होती है और करनी चाहिए, माँ पे बात होती है, लेकिन बाप के ऊपर बात नहीं होती, वालिद के ऊपर बात नहीं होती। कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, जन्नत मिलेगी, लेकिन बाप जन्नत का दरवाज़ा है। दरवाज़ा जब नहीं खुलेगा तो अब जन्नत कैसे पाओगे? मैं नहीं कहती, सब कहते हैं। आज मैं वालिद की बात करूं। मैंने कहा कि मैं आज स्टेटस क्या लगाऊं, लेकिन ये मेरा स्टेटस मेरे वालिद की वजह से है। मेरी वालिदा मोहब्बत बहुत करती थी, लेकिन वो थोड़ी हेजिटेट और डरती थी, लेकिन मुझे बहादुर बेटी बनाया मेरे वालिद ने। मुझे दुनिया से लड़ना सिखाया मेरे वालिद ने। मेरे वालिद ने मुझे ब्रेव बनाया। बेटा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वालिद से मैं अक्सर अपने वालिद का अपने प्रोग्राम में जिक्र करती थी। डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, घबराना नहीं। यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी शादी तक उन्होंने कभी मुझे लेट डाउन होने नहीं दिया। मैं शुरू से ही अपने घर में बहादुर बेटी थी। मैं सच कह रही हूँ, बाखुदा मैं सच कह रही हूँ। कॉन्फिडेंट, मेरे हौसले, मेरा कॉन्फिडेंस, मैं कहूँगी कि दुनिया से लड़ना, झपेड़ों से लड़ना मुझे मेरे वालिद ने सिखाया। वालिद के लिए क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती। और मैं एक बात बताऊँ, आप सब दुनिया में आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब मर्द हजरात से मिलते हैं, लेकिन जब आप किसी वालिद से मिलते हैं ना, मैं आज अपने अब्बू की ये तस्वीर देख रही हूँ, जरा देखिएगा। ये जवान थे, बिल्कुल यंग, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते करते उनके माथे पे, उनके चेहरे पे शिकन आने लगी। फिर वो और बूढ़े हुए, लेकिन वो अपनी औलाद की ख्वाहिशात को पूरा पूरा करते। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बाल कब सफ़ेद हो गए, उनकी दाढ़ी कैसे सफ़ेद हो गई। उन्होंने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उन्हें हमारी ख्वाहिशात, मेरे वाले साहब, मैं किसी की बात नहीं करूँ, सब वालिदैन मेरे लिए इज़्ज़त और एहतराम के काबिल है। मेरे वालिद साहब ने बाहर मुल्क अपनी ज़िंदगी हमारे लिए गुजार दी, सहराओं की मट्टी छान ली। एक बार मैंने उनसे पूछा था, एक बार मेरे अब्बू मस्कत में ट्रेलर ड्राइवर थे, बहुत बड़ा ट्रेलर चलाते थे, एक वैल्यू थी मेरे वालिद साहब की। अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे। वो बहुत बड़ा ट्रेलर चलाते थे।
میں چھوٹی سی تھی, وہ ٹریل ابھی میری تو وہ کہتے ہیں اس کا ایک ٹائر جو ہے نا میرے سائز کا تھا, اتنا بڑا. میں چھوٹی ہوں تو میرے ابو مجھے گود میں اٹھا لیتے تھے, اور میں اس ٹریلے کے اندر جو ہے نا اندر کی سیٹنگ, اور اس میں اپنی وہ بات کر رہی ہوں کہ والد کیا چیز ہوتے ہیں. میرے والد نے وہاں پہ پتہ نہیں کتنے دکھ جھیلے ہوں گے. جوانی پوری میرے والد صاحب نے ایران میں گزار دی, مسقط میں گزار دی. مجھے نہیں پتا میرے باپ کی جوانی کیسے گزری, میں نے تو آنکھوں سے صحیح طرح دیکھی بھی نہیں. میرے ابو نے کہا تو بہت خوش قسمت ہے, تو پیدا ہوئی میں باہر ملک چلا گیا. میں کہتی ہوں میں بڑی بدقسمت ہوں, میں بڑی بدقسمت ہوں کہ میرے والد صاحب کی میں, یار تم لوگ بہت خوش قسمت ہو جس کے والدین اس کے پاس ہیں. یہ امیر لوگ ہیں نا جو اپنے بچوں کو باہر ملک بھیجتے ہیں, خدا کی قسم ترستے ہیں, اپنی خوشیاں ان کے ساتھ سیلیبریٹ, اپنا دل مارتے ہیں. مت سمجھو کہ امیر لوگ اپنے بچوں سے بہت خوش ہوتے ہوں گے, وہ جتنا چھپائیں میں کبھی نہیں کہوں گی کہ وہ بیان نہیں کر پاتے. بڑے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا بچہ امریکہ میں ایجوکیشن حاصل کر, یقین کرے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم ہوتے ہیں. وہ چھوٹا پیمپر کر کے بڑا کرتے اتنے اور بڑے ایجوکیشن کالج پڑھنے, خدا کی قسم وہ محروم, وہ اتنے ترستے. پھر ان کے بچے باہر شادی کرتے ہیں تو جب وہ دادا بنتے ہیں تو ان بچوں کی خوشیوں کو ترستے. وہ بے شک اپنی آنکھوں کو پیمپر کر رہے ہوں, اپنے آنسوؤں کو. کبھی اس باپ کو دیکھا جو ٹھیلے پہ بھٹے لگا رہے, کبھی اس باپ کو دیکھا جو غبارے بیچ رہے, کبھی اس نیم کو بیچنے والے کو دیکھا جو سر پہ ایک چھوٹا سا جھابا لے کے نیم کو بیچ رہے. بارش ہوتی ہے تو سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی دیکھا؟ دیکھیے گا. کسی دن اسٹرائک ہو جائے, ہڑتال ہو جائے تو وہ سوچتا ہے میرے بچے کھائیں گے کیا. یہ باپ ہے. باپ ایک گھر کی وہ مضبوط تناور درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں اسٹرانگ لیول پہ, اور چاہے وہ درخت پھل دے نہ دے اس کا سایہ بچوں پر ہمیشہ. کہتے باپ کی گھر کی جوتی بھی اگر دروازے پہ پڑی ہو نا, کسی کی مجال نہیں ہوتی آپ پر انگلی اٹھائے. باپ اتنا پاورفل ہوتا ہے. نہ کاغذ نے, بہت میں نے ایجوکیشن حاصل کی, اسکول کالج یونیورسٹی, نہ کاغذ نہ قلم نہ کتاب سے سیکھا. نہ کاغذ نہ قلم نہ کتاب سے سیکھا. میں نے زندگی کا جینے کا ہنر اپنے باپ سے سیکھا. میرا فخر ہے, میں باہر نکلتی ہوں تو میری آئیڈینٹی ہے میرا باپ. کبھی اس کا سر نہ جھکے. I feel very proud. I am ممتاز حسین ڈاٹر. میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں, لیکن ایک چیز بہت دکھتی ہے یار, بہت دکھتی ہے. آپ کو تعلیم ملی بہت ماں باپ کی وجہ سے, باپ کی وجہ سے. اس نے اپنی ساری خواہشیں ماری. اچھے کپڑے پہننا اس کا دل کرتا ہوگا, نہیں میرا بیٹا مجھ سے زیادہ آگے جائے. کندھے پہ بٹھا کے جب وہ پیدا ہوتا ہے, باپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اولاد کی, سب سے زیادہ. وہ بیان نہیں کر پاتا, وہ ایک الگ بات ہے. وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں میرے بچے کے پاس یہ چیزیں ہیں, میں اپنے بچے کو دلاؤں. وہ اپنی سیکریفائس کرتے 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 اسے پتہ ہی نہیں چلتا میری خوبصورتی کیسے بڑھاپے میں ڈل گئی, اس سے پتہ ہی نہیں چلتا. سیکریفائس اینڈ قربانی صرف ماں نہیں دیتی, باپ سب سے زیادہ دیتا ہے. آپ کا بستر صحیح وہ کرتی ہے ماں, لیکن بستر لانے والا باپ ہے. کھانا بنانے والی ماں, اناج لانے والا باپ ہے. گھر کو سنوارنے والی ماں, گھر کو دینے والا باپ ہے. یہ ساری چیزیں جو چپ چاپ دے رہا ہے. ایک بچہ ضد کر رہا ہے مجھے میلے میں جانا, جیب میں پیسے نہیں ہیں, میلے میں جانا ہے, میلے میں جانا ہے. ذرا دیکھیے گا بچے کی فیلنگ اور اس باپ کی فیلنگ. جیب میں پیسے نہیں ہیں, بابا مجھے میلے میں جانا ہے, مجھے میلے میں جانا, مجھے میلے میں جانا. 3 دن کا میلہ, بیٹا آج نہیں, بیٹا میں کل, میں پیسے نہیں ہے, رک جاؤ, نہیں مجھے جانا ہے. چلو جی چلو آؤ. تھوڑی دیر بعد بچے کو کیا نظر آتا ہے,
بابا مجھے یہ گڈی کے بال لینے, گڈی کے بال. بیٹا ابھی سب میرا بچہ کل دلاؤں گا, تھوڑی دیر میں چاکلیٹ والے, لولی پاپ والے. بابا بابا بیٹا میرا بچہ صبر کر جا, صبر کر جا, ابھی میرا بچہ کو کل میرا شہزادہ کل دلاؤں گا. غبارے والا, چاکلیٹ والا جھولا نظر آ گیا. بچہ دل ملایا, جھولا. بچہ باپ افورڈ نہیں کر سکتا. بیٹا کل میں اپنے بچے کو پکا, جھولے کی لپک, دونوں کو جدائی. بچہ جھولے کی طرف لپکا, وہ میلے میں گم ہو گیا. کیا ہوا؟ بچہ رونے لگا, بابا 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 بابا. سب بول رہے بیٹا چاکلیٹ لو. نہیں نہیں بابا بابا, بیٹا یہ لے لو, بیلون لے لو, ابھی بابا مل جائے گا. بابا نو, چاکلیٹ نہیں چاہیے, بیلون نہیں چاہیے, جھولا نہیں چاہیے, مجھے میرا بابا لا کے دو. جو سب کچھ نہیں دے سکتا, جو سب کچھ نہیں دے سکتا, بچہ مانگ رہا تھا, اب سب کچھ دے رہے ہیں. بابا چاہیے. یہ ہوتا ہے بابا, یہ ہوتا ہے باپ. میں نے اردو لفظوں میں ماں کی جمع تو دیکھی, باپ کی جمع نہیں دیکھی. باپ کی جمع نہیں, والد کی جمع نہیں, ابو کی جمع نہیں. آخر میں اس شعر سے میں بریک لوں گی. مجھے اصل میں دل سے بات کرتی ہوں, کیا کہوں, پتہ نہیں کون سی بات آپ کو دل میں اتر جائے. میرے بابا نے بہت ناز سے رکھا مجھ کو, میرے بابا نے بہت ناز سے رکھا مجھ کو. یہ حقیقت, میں بہت لاڈلی, سب سے گھر میں چھوٹی تھی نا, بہت لاڈلی تھی. ماں نے پالا ہے مجھے منہ کا نوالا دے کر. کیوں پریشان رہا کرتے تھے والد میرے, کیوں پریشان رہا کرتے تھے والد میرے. آج محسوس ہوا گھر کا کرایہ دے کر. انگلی پکڑ کے تم نے چلنا سکھایا تھا نا, دہلیز اونچی ہے پار کرا دے. بابا میں تیری ملکہ, ٹکڑا ہوں تیرے دل کا, دہلیز اونچی ہے پار کرا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید. دنیا کا سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ باپ ہم سے پیار تو بہت کرتا ہے لیکن کبھی کہتا نہیں, اور جب تک یہ بات اولاد کی سمجھ میں آتی ہے تب تک باپ رہتا نہیں. یہ حقیقت ہے. بہت ساری چیزوں کی روک ٹوک, والد صاحب بیٹا دیر سے نہیں آؤ, ٹائم پہ آؤ, اپنا خیال رکھو, برے لڑکوں سے بچو, بری صحبت سے بچو, تو ہمیں یہ روک ٹوک ذرا سی بری لگتی ہے. لیکن جب آپ خود اس اسٹیج پہ آتے ہیں جسٹ لائک اے فادر, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ کو بری چیزوں سے روکتے تھے, آج آپ اپنے بچے کو روکتے ہیں. تھوڑا دیر لگتی ہے لیکن میں نے کہا نا کہ وہ پھر ٹائم بہت گزر جاتا ہے تب وہ نہیں ہوتے. جیسے ایک بات میں نے کہی, یار یہ بہت چیزیں آپ کو ملتی ہیں, گھر, مکان, گاڑی, اولاد, خوشیاں, شہرت, دولت, لیکن پرخلوص انداز میں دیکھنے والا, مخلصانہ طور پہ دیکھنے والا, جو آپ کو دیکھ کے خوش ہونے والا, کیونکہ آپ کی کامیابی سے دنیا والے اتنے خوش نہیں ہوتے. سچ کہہ رہی, وہ ایسے کہہ دیتے واہ واہ بڑی اچھی, لیکن جو ماں باپ آپ پہ صدقے واری جاتے ہیں, آپ کی کامیابی دیکھ کے خوش ہوتے نا, وہ نہیں رہتے. اس بات کی ٹیس آپ کے دل میں اس قدر چپتی ہے, وہ کمی آپ کی کوئی بھی وہ خلا کوئی پر نہیں کر سکتا. تو سب سے مخلص, سب سے پرخلوص, آپ پہ صدقے واری جانے والا, آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنے والے آپ کے والدین ہوتے. لیٹس سی, میں اپنے مہمانوں سے ملواتی ہوں. آج وہ بات کریں گے اپنے دل کی,
اور اپنے والد کو یاد کریں گے جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اتنی آج وہ تعلیم یافتہ ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھا رہتے ہیں, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن بیہائنڈ ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی کے ابھی موجود ہے, کسی کے ابھی موجود نہیں ہے. تو لیٹس سی, میں اپنے مہمانوں سے ملواتی ہوں. سب سے پہلے میں اسپیشل تھینکس کرتی ہوں اپنی تمام ٹیم کا, اور اسپیشل تھینکس فار مائی ڈائریکٹر ارش, کیونکہ ہماری کچھ دن پہلے وینس ٹیلی ویژن کی 4 ایئر سیلیبریشن ہوئی تھی. پھر ہمارے مارننگ شو کو 3 سال ہو گئے, اس کی سیلیبریشن ہوئی تھی. تو اپنے فادر ڈے جو ہے وہ باپ کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا, والد کا بہت سارے دن ہوتے. تو ہم نے کہا مارننگ شو میں انشاءاللہ ایک دن ہم اسپیشل ڈیڈیکیٹ کریں گے تمام فادرز کو, تو والدین کو بھی. بالکل آج ہم نے اسپیشل پروگرام کنڈکٹ کیا. تھینکس فار تم آل میں ہمارے گیسٹ. تو میں ملواتی ہوں اپنے مہمانوں سے. میرے اس ساتھ پر مہمان تشریف رکھتے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہے عامر خان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے عامر بھائی؟ گڈ, ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. ویلکم, گڈ مارننگ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اور میں بھی انٹرو دیکھ رہا تھا آپ کا, اچھا, جذباتی کر دیا. اب یہاں جذباتی ہو رہی تھی اور وہاں بیٹھے انتظار جب کر رہے تھے وہاں جذباتی ہو رہی تھی. تو تھینک یو ویری مچ کہ فادر کو آپ نے ایک ہیرو فگر کے طور پر پیش کیا, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ماں کے بارے میں تو بات ہوتی ہے, باپ کے بارے میں کم بات ہوتی ہے. بالکل صحیح. فادر ڈے کے حوالے سے ول ٹاک اباؤٹ آج انشاءاللہ بالکل کریں گے. اور میں ہرگز یہ نہیں چاہ رہی تھی, لیکن چلیں, ہر بندہ جو دل رکھتا ہے, جو ماں باپ کی محبت رکھتا ہے, اس کو احساس ہو جاتا ہے, دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے. اچھا جی, بات کریں گے ہمارے ساتھ ہے بنو یوتھ کی آواز. ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بہت پازیٹیو, اور جتنی ایونٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے پازیٹیو انداز میں یوتھ کو پروموٹ کرتے ہیں. غلام محی الدین صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے غلام بھائی؟ الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو صحت دے, زندگی دے. تھینکس فار کمنگ ان شو. تھینک یو. تھینک یو جی. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے میل ہیں, لیکن فیمیل ایک ہے اور ایک میں ہوں, ہم 2 ہیں. لیکن ضروری ہے کیونکہ بابا کی پیاری ہوں, لاڈلی ہوں. آف کورس سارا رحمان, کوآپریٹو کمیونیکیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارا کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بابا کی لاڈلی بھی آ گئی نا آج. بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. نو ڈاؤٹ. چلے جی آگے چلتے ہیں. اینکر پرسن ہے ڈفرینٹ, آپ نے ان کو ڈفرینٹ چینل میں دیکھا, لیکن اب وہ چینل 5 سے ماشاءاللہ تعلق رکھتے ہیں. یہاں پر امجد چودھری صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ینگسٹ اینکر. اور سب سے پہلے بہت شکریہ اتنے سینسیٹیو ٹاپک پہ بلانے کے لیے. اور یہ وہ ٹاپک ہے جو کہاں سے شروع کریں کہاں پہ ختم کریں. اور آپ کا میں انٹرو دیکھ رہا تھا, یقین کریں کہ وہاں پہ جس طرح بھائی نے کہا ہم جذباتی ہو گئے تھے. اور فادر کا واقعی جو ہم ایک دن سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ تو پورا سال سیلیبریٹ ہونا چاہیے. ہر روز باپ کس طرح گرمی میں نکلتا ہے, کس طرح اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب میں گھر جاؤں گا, اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گھر جا کر میں نے بچوں کے لیے جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے, وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. بالکل ایسا. چلیں آپ انٹرو اور لوگوں کا کروا لیں, بالکل مزید بات نہیں, کرتے میں ہیں. بالکل آپ سے کنٹینیو کروں گی, بات کروں گی, کیوں نہیں. آپ لوگ میرے مہمان ہیں اور آپ ہی لوگوں نے ابھی بات کرنی ہے. آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی نائس پرسن, اور میں یہ کہوں گی کہ ویلفیئر کے پازیٹیو انداز میں جو لوگوں کی خدمات یا خدمت کریں, اور وہ ہے شائن فاؤنڈیشن سے اماد الدین صاحب اور سید اماد الدین نظامی صاحب, شاہین فاؤنڈیشن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ بھی ایک والد ہیں ماشاءاللہ. ایک دن مجھے کہتے ہیں میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے, آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ کہیں گے. جی بالکل. اوکے, آگے ان سے بہت ساری باتیں کی. بہت ذرا سا کہتے ہیں نا والد کی بات آتے ہی کچھ لوگوں کے الفاظ بھی رک جاتے ہیں. لیٹس سی آگے چلتی ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی جو آل پاکستان میڈیا الائنس کے پریزیڈنٹ ہیں, جنید احمد صاحب. السلام علیکم. گفتگو کا بڑا اچھا انداز ہے ان کا, آج ہم ان کی بہت ساری بات سنیں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ بن شو. کہتے ہیں پردیس میں رہنا اور پردیس کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. بچوں سے دوری بہت چاہتے ہوتی ہیں والد کی, لیکن کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں. ایک پرندہ جو ادھر ادھر پرواز کرتا ہے, لیکن اپنی تکلیف کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے. میرے ساتھ شیف جنید ملک صاحب فرام لاہور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ ان کے لیے کلیپ کریے, اسپیشل لاہور سے ہیں میرے مہمان. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ کرتی ہوں, اور ان کی محبتوں کا شکریہ. میرے مارننگ شو میں بہت بار کوکنگ کی, جب یہ کراچی میں تب لاہور چلے گئے, لیکن انہوں نے ان کی محبت کے میں بہنا میں آ گیا ہوں. آپ
مجھے جب دل کرے آپ بلائے تو میں نے کہا آپ جاوید جی تسی فکر نہ کرو. یہ آپ کی تو محبت ہے صفی جی کہ آپ یاد کر لیتے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. بات ہو رہی تھی والد کی. والد تو اپنے بچوں کے لیے ہیرو ہی ہوتا ہے, اس سے تو صاف بات. اور سب سے بیسٹ فرینڈ والد ہے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ملتا. میں کہتی ہوں ایک بڑی چھتری, ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کا آسمان, ایک گھر کا آسمان جو ہوتا ہے نا وہ والد ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ اس کے الفاظ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا میں ابھی ذرا چلتی ہوں عامر صاحب کی طرف. ایک کہتے کہ اولاد کے لیے, اولاد کو تعلیم یافتہ دیکھنا, ایک بڑا آدمی بنانا, والد صاحب اپنے پورے ایفرٹ لگا دیتے, اپنی جمع پونجی, اس کا بس نہ چلے وہ کچھ چیز, اگر اس کے پاس کچھ چیز ہوگی نا, بڑی پراپرٹی, اور بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا, وہ بیچ دے گا. لیکن آپ لوگ بہت ساری چیزیں, اگر اللہ نہ کرے کوئی مطلب بہت سارے بہن بھائی ہوں نا, اور والد کے لیے کچھ ایسی, ہر بچے کی بات نہیں کریں, اس کو کوئی آپریشن کی ضرورت ہو تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے. والد ایسے نہیں کرتا, اس کے سب بچے برابر ہوتے. ایک لڑکا تھا نا, وہ پین بیچ رہا تھا, ایجوکیٹڈ لڑکا, یہ ذرا غور طلب ہے, ذرا سا آپ لوگ ذرا غور کیجیے گا اس بات پہ. ایجوکیٹڈ, گریجویٹ, بڑا ویل, اور وہ پین بیچ رہا ہے 10 روپے کا. کسی نے کہا یار یہ پین مجھے کم دے دو, 10 روپے میں آتا ہے, میں 10 روپے کا لاتا ہوں, کر 10 روپے میں لاتے ہو, 10 روپے کا بیچ رہے ہو. بات بڑی غور طلب ہے. یہ میں بعد میں سناؤں, بریک سے تھوڑی دیر پہلے, مجھے 2 منٹ پہلے دیجیے گا تو یہ بڑا مزہ آئے گا. یہ سرپرائز ہے کہ اس کے آخری الفاظ کیا تھے. جو اتنا کامیاب اور 10 روپے کا پین بیچ رہے, یہ ذرا جوائن رہنے کی ضرورت ہے آپ کو میرے ساتھ. میں چلتی ہوں عامر خان. بریک ہے, مجھے آپ لوگوں کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ہیلو, بریک ہے جی, ناظرین یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں. بریک ہے, مجھے آواز کم آ رہی ہے. اوکے چلیے جی, اوکے بریک لیتے ہیں. بریک جی ناظرین لکھتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینرز سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید, گڈ مارننگ وینرز سبھی کے ساتھ. فادر ڈے اسپیشل ہم آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں, اور یہ پروگرام تمام فادرز کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ملواتی ہوں سوشل ایکٹیوسٹ عامر خان صاحب سے. ایک بار پھر عامر صاحب خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. اسپیشل ہم فادر ڈے سیلیبریٹ کریں. جی. آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں. کبھی پہلے گفتگو کے آغاز میں ایک شعر پڑھتا ہوں, میرا بڑا فیوریٹ شعر ہے کہ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں, ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں, باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں. تو اصل میں فادرز ڈے کے حوالے سے میں 2 جملے بولوں کہ اس میں 2 چیزیں پوشیدہ ہیں. نمبر 1 باپ کی عظمت اٹ سیلف, اور جس پر تو تمام مذاہب, تمام سوسائٹی سب متفق ہے. اور سیکنڈلی ایک اپریسیشن کا دن آپ نے ڈیڈیکیٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن سیلیبریٹ کریں گے اور پورے زندگی اس کو آپ بھول جائیں گے. بس ڈیڈیکیٹ کر دیا اور ریمائنڈر کے طور پہ آپ نے اسے لگا دیا. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ محبت اور خلوص, اور یہ جو لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, ان کی کامیابی کا جو بنیادی راز ہے وہ آف کورس کسی نے ان کو ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا ہے. وہ بنیادی انسٹیٹیوٹ ہے, بیسک انسٹیٹیوٹ ماں باپ, اور اس کے بعد آف کورس دوسرے باپ آتے ہیں, جیسے استاد کا نمبر آتا ہے اس طرح سے. تو انسان جب بھی کامیاب ہو جائے یا کامیابی کی سمت بڑھ رہا ہو, جی اس کو 2 چیزیں بہت ضروری ہیں کرنا. ایک تو تھینکس اور دوسرا اپریسیشن. اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں معاشرے میں کہ جو آپ کے ساتھ اچھائی کرے, نیکی کرے, اس کو آپ تھینکس کرتے رہیے, اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور باپ کا تو پہلا نمبر آتا ہے. آف کورس ماں تو ایک الگ ہی وہ ہے. میں اپنے والد صاحب کو بھی یاد کر رہا تھا آپ کی جب انٹرو میں دیکھ رہا تھا. میرے والد صاحب کے ساتھ تعلق جو ہے پاکستان نیوی سے رہا, اور آج کل جب انڈیا پاکستان کا معاملہ چل رہا ہے تو آف کورس وہ بار بار یاد آتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ان کا ایک, کیونکہ بھی میں پڑھ رہا تھا کسی کا کہ باپ جو کرتا ہے بیٹا اس کا بیٹے کا مقدر وہ بن جاتا ہے. حقیقت. تو
ہم میٹروپول پر, پرانی بات ہے, میٹروپول پر واک کر رہے تھے, ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے جا رہے تھے, اور ریجنٹ پلازا جو ہوٹل ہے جی جی اس طرف ہم آئے, اور وہ ایک پکڑ لگا کے گیٹ کیپر ہوا کرتا تھا, بہت چھوٹا تھا, مجھے یاد ہے کہ یہ سب ہوا. تو وہ آیا, پھر ہم نے وہاں بیٹھ کر کافی وغیرہ پی. تو یہ سب جو چیزیں والد صاحب نے جو ٹائم گزارا میرے ساتھ, کوالٹی ٹائم, وہ مجھے یاد ہے. اور وہ ڈسکشن جو ہوتے ہیں یا آپ سمجھیں جو وہ ساتھ میں کرتے ہیں, تو وہ بیسکلی آپ کو یاد رہتا ہے اور وہی آپ ریپیٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا. تو میرے والد صاحب بہت ہمبل, بہت ڈیسنٹ پرسنالٹی تھے. جیسے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, وہ بھی لوگوں کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے. تو وہ جو کوالٹی ہے وہ میرے اندر ٹرانسفر ہوئی. تو میں ہمیشہ, چونکہ میں باپ بن چکا ہوں, اور باپ بننے کے بعد مجھے اس مرتبے کا اور زیادہ احساس ہوا. جب آپ باپ بن جائیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اولاد کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اولاد کی تربیت جو ہے بیسیکلی آپ کے کہنے سے تو ہوگی, مگر جو آپ کریں گے وہ زیادہ اثر رکھتا ہے. تو آپ کا جو کریکٹر ہے وہ اس کا مقدر ہے, اس بات کو یاد رکھیے ہمیشہ. بابا کی کوئی بات, کوئی واقعہ ایسا جو بہت مس کرتے ہو آپ کبھی کبھی کوئی ایسی مقام پر؟ آپ نے ابھی بات کی تھی کہ باپ کی اگر چپل بھی باہر پڑی ہو تو بیسکلی جب والد صاحب ہوا کرتے تھے تو ایک احساس ہوتا تھا کہ یار کوئی پیچھے کھڑا ہے. اب مجھے جو جذبات ہیں وہ آ رہے ہیں, پیچھے کوئی ہے. اور جب سے وہ گئے تو پتہ چلا کہ یار اب سب کچھ خود جھیلنا ہے, سب کچھ خود کرنا ہے. کوئی ہے نہیں جس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ ایک لفظ نہیں کہنا چاہیے, لیکن دیکھا جائے تو ایک سیکیورٹی گارڈ گھر میں ہے. ایگزیکٹلی, قسم سے آپ کوئی بھی ورڈ دیں, کوئی بھی ورڈ دیں, نگہبان, سیکیورٹی گارڈ, کچھ شیلٹر, یہ باپ جو ہے, باپ بیسکلی وہ ورڈ ہے جو کور کر لیتا ہے ایوری تھنگ. تو اسکول میں آپ کسی سے, اچھا ہم لوگ بڑے وہ چوڑے ہوتے ہیں, ہمارا ہاں ایگزیکٹلی, وہ کچھ بھی کر لیں گے وہ سنبھال لیں گے. ہاں ایسے ہی ہے, غرور ہے نا. غرور آف کورس ایک ویسا ورڈ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, مگر کہیں نہ کہیں وہ ہے کہ یار کوئی ہے میرے پیچھے جو سنبھال لے گا. صحیح بات. تو اسی آپ دیکھیں پچھلے زمانے میں, پچھلے زمانے سے مراد یہ ہے کہ آپ 3 ڈیکیڈز پیچھے چلی ہیں, تو باپ جو ہے وہ ایک ولن کے طور پر ہو جاتا ہے کہ یار آج آنے تو بابا کو آنے تو میں بتاتی ہوں, بابا کو آنے تو تم بہت شرارتیں کرتے ہو. تو وہ ولن کہیں نہ کہیں بنتا جا رہا ہے. مگر آج کیا ہوا, آج تھینکس ٹو سوشل میڈیا اور آپ جیسے لوگوں کا, کہ آپ نے وہ جو ریمائنڈر لگایا نا تو وہ چینج ہو گیا. وہ ولن وہ اب ہیرو بن گیا. اور جو نئی جنریشن ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے بچوں کے ساتھ, کھیلتی کودتی ہے. تو دوست, ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا کہ باپ دوست ہوتا ہے, تو باپ دوست ہوتا ہے. اچھا عامر صاحب ایک بات ہے کہ اب واقعی میں سوشل میڈیا نے, میں کہتی ہوں یار کاش یہ پہلے آ جاتا. تو میں بار بار جا کے, میرے ابو نا مجھے میرے سے چمپی بہت کرواتے تھے, اس کو بلاؤ, مجھے بولتے تھے سابو کو بلاؤ نا, تو میں ابو کی چمپیاں بہت کرتی تھی. پھر مستی کرتی تھی تو ابو نے گردن یوں کرتے تو میں اپنے ابو کو بال کھینچ کے کرتے, وہ بھوتنی دی یہ کیا کر رہی ہے. تو یہ جو وہ تنگ ایک میں کرتی تھی ان کے بال, بولا ابو آپ ادھر کر دو تو گردن. اچھا ان کو مزہ آتا تھا نا, وہ ساری گردن آگے جھکا لیتے تھے. تو ایک مطلب ایک اٹیچ, مجھے افسوس ہوتا ہے, میں کاش ابو کی بار بار جپیاں لے لیتی. ایگزیکٹلی. اور مجھے یعنی اس وقت نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ میں کاش ابو کی, آج میں کہتی ہوں جتنے بیٹے ہیں بہانے سے جا کے جپی لگا لیا. 2 باتیں نا جیسے آپ نے بھی بات کی, ایک تو محبت کرنا, جی اور دوسرا محبت کا اظہار کرنا. بالکل ایسا. ہم سب کو محبت تو بہت رہی ہے, باپ کے گلے لگ کر کبھی یہ نہیں کہا کہ یار ابا آئی لو یو. تو وہ جو بات اب جو ہو رہی ہے نا وہ انہونی ہو رہی ہیں, اور آئی ریئلی لائک اٹ, مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کا. تو بابا کو کتنی بار جپی لگایا ہمیں؟ بابا کو جپی لگائی. میں والد صاحب کو, مجھے یاد ہے کہ میں ابا کو لانگ ڈرائیو پہ لے جایا کرتا تھا. اچھا. میرے والد صاحب کو ایک گانا بہت پسند تھا, اکھیوں کی جھروکوں سے. اوئے ہوئے. تو میں لانگ ڈرائیو پہ جاتے تھے ہم سی ویو, کیونکہ ان کی تو پوری زندگی شپ پر گزری. اچھا. تو اب سمندر سے کہتے تھے یار مجھے اکتاہٹ ہوتی ہے اس سے. تو بہرحال ہم سمندر پہ جاتے تھے. میری جو سسٹر ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, شی از اے پروفیسر ان سول ہاسپٹل. تو وہ ایسے پاپا سگریٹ پیتے تھے. اچھا. ابا سگریٹ پیتے, تو بہن بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی کہ بھائی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. تو میں کبھی کبھی نا چپکے سے سگریٹ دیتا تھا لگا کے. وہ وہاں سی وی اوپر بیٹھے ہوئے تو کہتے تھے یار مجھے اب ان سے وہ نہیں کرتا. تو ہم وہ گانا سنتے تھے ساتھ میں گاڑی میں. ہم محمد علی پہ جا کر آئس کریم کھایا کرتے تھے. تو اچھا وہ ان کے پاس نا بہت اچھی ایڈوائسز ہوا کرتی تھی, اور قصے ہوا کرتے تھے بہت, کیونکہ پوری دنیا گھومی ہوئی تھی. اور جب آپ دنیا گھومتے تو آف کورس ایک نیا پرسپیکٹیو آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. تو میں خوش قسمت آدمی ہوں کہ مجھے
बचपन ही से वो पर्सपेक्टिव शेयर हुआ, जबरदस्त। क्योंकि बाद में आप जैसे अभी सारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस हैं तो आप बहुत बाद में सीखते हैं वो जी। चीज़ें जो आपको बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो थैंक्स टू माय फादर कि उन्होंने मुझे बचपन से ही वो सब चीज़ें थैंक्स करना, अप्रिशिएट करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है बेटा, सारी बैठना बात यही कैसे। बताएं, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, 1 मिनट रह गया। वो जो कहा अपने वालिद साहब के साथ गुनगुनाते थे, जी जी ये बड़ी दोस्ती कहलाती है आपकी जी, दोनों जी, की, जी। कि एक कम्युनिकेशन बाउंडिंग अच्छी है। तो वो जो अखियों के झरोके जरा गुनगुनाए, फिर हम क्या ब्रेक बात की तरफ चलते हैं। राज हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। लेकिन आमिर साहब का जरा ये वालिद के साथ अपना दोस्ती का एक टच देखें क्या है। जी सर। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सामने, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। अब वो नजर नहीं आएंगे, बंद करके झरोकों को जब मैंने देखा, जो सोचने ऐसे कुछ है आगे, गुनगुनाए बंद करके करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही बस आए। ये एग्जैक्टली डेडिकेटेड टू माय फादर। मन में तुम ही बस आए। आपके फादर के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ। वी आर सेलिब्रेट फादर डे और हम चलते हैं अपने मेहमान यूथ की आवाज़। आपने देखा बनो यूथ की आवाज़, गुलाम मोहिउद्दीन साहब। एक बार फिर आपको मैं वेलकम करती हूँ। फादर डे क्या कहना चाहेंगे गुलाम भाई? सबसे पहले तो मैं आपके विनर्स टीवी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। जी। मैंने आई थिंक आई गेस के 2 साल पहले जब मैंने पहली ट्रांसमिशन की थी, सहरी की ट्रांसमिशन सारे रमज़ान इश्क से हम सो मैंने इसी चैनल से किया था और जब हमारा स्टूडियो हुआ करता था तो कैमरे के सामने बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बोलने के लिए और सीखने की ज़रूरत होती है। और जिन लोगों से मैंने सीखा उनमें से सारे फैसले का आपका भी नाम है। बात हो रही है फादर डे की, तो मैं इसको किस तरीके से डिस्क्राइब अच्छा गुलाम भाई, थोड़ा सा माइक का पाउंड मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। हम चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ, हम कंटिन्यू करते हैं और टाइम को ज़रा कवर करते हैं। हमारे साथ शहजाद सारा की तरफ आते हैं। जी, हमारे साथ सारा रहमान मौजूद हैं, कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन से। सारा फादर की बात हो रही है और हमेशा देखा है कि ये सारे अभी जो मेहमान बैठे हैं, इनकी अगर बेटियाँ होंगी तो बड़ी लाडलियाँ होती हैं। तो आप अपने बाबा की कितनी लाडली, ये बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी सभी आपका और वीनस टीवी का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ के अपने फादर के लिए जो है वो एक्सप्रेस कर सकूँ, जो कि हम यूजुअली अपनी डेली लाइफ में नहीं कर पाते। तो ये आपने मौका दिया कि जो है ये एक्सप्रेस किया जाए। रही बात पापा की, मैं तो पापा बोलती हूँ, तो पापा से यानी वो जो गाना मैंने कहा पापा तो पापा की लाडली ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि मैं शायद शुरू ही से थी, बिकॉज जिस वक्त मेरी बर्थ हुई थी तो उस वक्त अम्मी बताती हैं कि मेरे फादर की ख्वाहिश ये थी कि जो है वो मेरी फर्स्ट बॉर्न जो है वो डॉटर हो। अल्लाह। तो ये है कि बस वो शुरू से ही उन्होंने बहुत लाड उठाए हैं, बहुत नखरे उठाए हैं। अम्मी बताती हैं कि तुम्हें रोज़ जो है वो उन्होंने ये आदत डलवाई थी कि मैं रोज़ झूला दे के सुलाते थे, जो कि बाद में अम्मी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, थोड़ा जाहिर है, रोज़ मैं सोती नहीं थी, बहुत दूर तक निकल गए। तो शुरुआत वहाँ से थी। और बाद में ये कि ग्रेजुअली विद टाइम आई थिंक मेरे फादर जो है वुड से कि जैसे कहते हैं ना, फादर इज़ डॉटर्स बेस्ट फ्रेंड, तो वाकई ही हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड अभी तक। और बाबा देख रहे हैं भाई, देख लेंगे, देख रहे हैं। जब वो देखेंगे ना कहेंगे ये मेरे, अच्छा माँ बाप को बड़ा प्राउड होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एज इन के, और मैं ये कहूँगी कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होता है ना, दैट इज़ योर पेरेंट्स। और ख़ास तौर पे जब आपके फादर आपको
یو نو وین یو آر گوئنگ تھرو ٹف ٹائمس. بالکل اس وقت ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور آپ انہیں بتاتے بھی نہیں ہیں بٹ وہ کسی نہ کسی طرح سینس کر لیتے ہیں کہ کوئی پریشانی جیسے گزر رہے اولاد. اور اس وقت جو وہ ان کے جملے ہوتے ہیں نا, وہ جو مورل سپورٹ دیتے ہیں, آئی تھنک وہ کوئی بھی چیز نہیں دے سکتی آپ کو. تو میرا بھی آئی ہیو ہیڈ مائی شیئر آف ٹف ٹائمز ایز ویل, اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھیں لائف میں. تو اپنے بابا کو کہہ دو آئی لو یو. آئی لو یو پاپا. بابا کا نام سو مچ. بابا کا نام میرے پاپا کا نام مہتاب الرحمان ہے. ایک بار میرے کو آئی لو یو. آئی لو یو. بس یہ ہو گیا خیر. اچھا, ان کے والد میں کہتی ہوں اللہ ان کو صحت دے, زندگی حیات ہے, تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہوں, اور میں کہوں گی یہی آپ کے اوپر شیلٹر ہمیشہ قائم دائم رہے. آمین. ہم چل رہے ہیں بنو یوتھ کی آواز, غلام محی الدین. ایک بار پھر سے بات ہو رہی تھی فادر کی, آپ جی کچھ کہہ رہے تھے, وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں اس بات کو کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں, اس کو سوچنے کے لیے بھی ایک وقت چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گھر میں جو اولاد ہوتی ہے اس میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ زیادہ ٹچی رہتا ہے اپنے فادر کے ساتھ, کیونکہ سیکنڈ ان کمانڈ آئی تھنک اس کو کرنا ہوتا ہے. میں 2020 میں جب پاکستان سے باہر تھا تو میرے والد صاحب کو بون کا کینسر ہوا, اور بہت کوشش کی کہ میں وہاں پہ رکوں. آپ کی ایج کیا تھی؟ 35 پلس. ٹھیک. سو گھر میں سب سے بڑا تھا, بھائیوں میں بھی بہنوں میں بھی, تو بہت مشکل ٹائم تھا. اچھا, بہت مشکل سے یہاں سے وہاں تک کا سفر کیا, اور جب سکسیس ملی اور ایک وقت آیا کہ میں وہاں پہ ویل سیٹ تھا, لیکن دوسری طرف گھر میں اس طرح کا معاملہ تھا, تو تقریباً 1.5 سال میں نے کسی بھی طریقے سے مینیج کیا. لیکن یہ جو کینسر کا ڈیزیز ہے یہ اتنا آپ کو پتہ ہے کہ سخت ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب امید ختم ہونے لگتی ہے. دین میں واپس پاکستان آیا اور مزید 2-3 سال بہت ہی مشکل طریقے سے سروائیو کیا. تو ان کی خواہش تھی زندگی کے آخری ایام میں کہ میں پاکستان سے باہر مدینہ منورہ میں رہائش کرنا چاہتا ہوں. اور چھوٹا بھائی جو کہ وہاں پہ پہلے سے رہتا تھا, تو ہم نے ان کو وہاں پہ بھیجا. تو یہ 5 لوگ 2.5 سال تک وہاں رہے, اور 2.5 سال تک ان کو وہاں رہنے کے لیے یہاں سے ساری چیزیں کی گئیں. تو وہ وہاں جب رہے تو اس وقت ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی, اور وہ پھر دوبارہ سے زندگی میں بہترین طریقے سے اپنے ٹائم کو, اپنے بہترین وقت کو اسپینڈ کرنے لگے. دین پھر ایک وقت ہوتا ہے, ایک انسان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. دین پھر پاکستان واپس آئے. سب سے چھوٹی سسٹر تھی, اس کی شادی کے معاملات سڈنلی سارے کچھ کیے اور پھر دنیا سے چلے گئے. سو باپ کی زندگی میں اہمیت اور حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ کبھی کبھی اس کو سمجھنے کے لیے انسان چونکہ بے قدرہ ہے یا نہ سمجھ ہے یا پھر خود غرض ہے کہ وہ بعض اوقات نہیں سمجھنا چاہتا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ زندگی سمجھاتی ہے. ایک باپ کو سمجھنے کے لیے خود سے باپ بننے تک کا جو سفر ہے نا, اگر اس سے پہلے آپ خود سے سمجھ جائیں تو پھر زندگی بہت آسان ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد آپ سمجھ تو جاتے ہیں, لیکن زندگی پھر آپ کو مزید سمجھنے کا ٹائم نہیں دیتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں حق اور حقوق کی ادائیگی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہ کریں, صرف وہ شخص جس کی وجہ سے آپ کا وجود ہے, آپ کی پہچان ہے, جس کی وجہ سے زندگی میں آپ کی شان ہے, اور وہ پھر آپ کے گھر پہ آخری ایام میں جب رہتا ہے تو وہ آپ کا مہمان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں, جتنا بھی کر لیں, جتنی بھی باتیں کر لیں, جتنا بھی کریڈٹ دے دیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا. میں غالباً 2023 کی رمضان کی بات ہے, عماد بھائی کا اسٹال تھا, اور اس وقت میں وہاں پر آئی تھنک انہوں نے مجھے یہ کام دیا تھا کہ میں بچوں کے کپڑے وغیرہ سارے پرچیز کر کے میں لے کے آتا تھا. تو اس رش کے اندر جو اتنے سارے لوگ ہوتے تھے کہ مجھے تو وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا ہاتھ تو ہجوم کے اندر نہیں پہنچ سکتا, لیکن وہ باپ جو وہاں کھڑا ہے اس کو اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کیسے بول رہا ہوں, میں کیسے نہیں بول رہا. یہ ایک واقعہ. پھر اسی چینل کے اوپر رمضان کے ٹرانسمیشنز ہوتے ہیں. وہ ایک بچہ جو اپنے باپ کے ساتھ آتا ہے, سحری کا وقت ہو رہا ہوتا ہے, ایک طرف اذان کی آواز آنے کی صدا ہوتی ہے اور ایک طرف وہ کھڑا ہوتا ہے کہ اذان کی آواز تو پھر آئے گی لیکن بچے کا نمبر آئے گا دن وقت. تو یہ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں جس کے پیچھے باپ اور باپ کا احساس. زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, ہم دنیا میں آئے, ہمیں اس نے سانس دیا, لیکن ہماری سانس کے بعد ہماری زندگی میں اس اسٹیج تک جب تک ہم کچھ بن نہیں جاتے اس کا احساس صرف ایک شخص کرتا ہے. ایک طرف سانس ہے جو اللہ نے دی, اور ایک طرف احساس ہے جو اللہ کے بعد ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں وہ تمام لوگ مجھ سمیت وہ جہاں پر بھی ہیں, جس پوزیشن پہ بھی ہیں, جس چیز پہ بھی, جہاں پہ بھی اسٹینڈ کرتے ہیں, بیکاز آف یور فادر. اللہ, سو سویٹ. اور
بس بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, اس کو کیا کیا باتیں کہیں, کیسے کہیں. میں جب آ رہا تھا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مجھے بولنا ہی کیا ہے. اور سڈنلی چونکہ بالکل لیٹ ہاورس میں آپ کا میسیج آیا اور میں یہاں پر آیا, تو میں اس وجہ سے یہاں پر آیا کہ یہ جو ٹاپک ہے, آئی گیس کہ پورے 1 سال کے بعد میں کسی ٹی وی شو میں آیا ہوں. لاسٹ میں رمضان میں اپنی ٹرانسمیشن میں تھا, چینل 5 پہ ہم نے سحری کی ٹرانسمیشن کی. تو زندگی میں جو لفظ باپ ہے, اس کے لفظی معنی, اس کا مطلب جو مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے شروع کہاں پہ ختم ہوتا ہے, لیکن اس کی ادائیگی اور اس کا حق اس کو بیان کرنا بڑا مشکل, بہت مشکل کام ہے. بہت مشکل بیان کرنا اپنے والد کی. والد ایک پھل نہ بھی دے, اس کا سایہ بہت ہوتا ہے. لیتے ہیں یہاں پر بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینرز سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید گڈ مارننگ وینرز میں سبھی کے ساتھ. اور وی آر سیلیبریٹ فادر ڈے, اور یہ میرا پورا شو مارننگ شو گڈ مارننگ وینرز وتھ سبھی ڈیڈیکیٹ ٹو فادر. اور میں ملواتی ہوں اپنے مہمان, تمام مہمانوں کو خوش آمدید. اور اس وقت میں جاتی ہوں کس کے پاس, اینکر پرسن امجد چودھری کے پاس, ینگسٹ اینکر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آج بابا کی بات ہو رہی ہے, ابو کی بات ہو رہی ہے. بالکل بڑا وہ ٹاپک, کیونکہ میں ٹی وی کے ساتھ ریڈیو بھی کرتا ہوں, تو ابھی میں نے 15 جون کو اپنے ریڈیو میں پروگرام کیا فادرز ڈے کے حوالے سے, اور بڑا مشکل کام تھا. میں کہتا ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا پروگرام تھا, کیونکہ میں نے بڑی بڑی شخصیات کے انٹرویوز کیے, لیکن باپ کے بارے میں بات کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یا تو میں اس دن 15 جون کو میں ماضی میں چلا گیا تھا, یا آج آپ مجھے دوبارہ لے گئیں. آپ یقین کریں کہ وہ جو وقت تھا نا, وہ بہت اچھا وقت تھا. کس طرح سے میرے باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا, میری ساری خواہشات کو پورا کیا, اور مجھے یاد نہیں کہ کوئی میری خواہش پوری نہ کی ہو. اور ایز اے کلیکٹر کسٹم وہ ریٹائر ہوئے تھے, 22 گریڈ سے ریٹائر ہوئے تھے, اور ریسنٹلی ان کی سمجھ لیں کہ چند سال قبل ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. بڑا مشکل وہ وقت تھا ہماری پوری فیملی کے لیے, اور خصوصاً میرے لیے تو زیادہ, کیونکہ میں گھر میں چھوٹا تھا. بہت ضد کرنا, اور فرینڈ شپس میری بہت زیادہ تھی. وہ وقت یاد آتا جب وہ جیسے منہ سے نکلنے سے پہلے چیز پوری ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ ساری خواہشات, مطلب جیسے مجھے ہیوی بائک کا شوق تھا, وہ مجھے دلوا دی. مجھے باہر پڑھنے کا شوق تھا, مجھے آسٹریلیا بھیج دیا. اور نہ صرف مجھے بلکہ ہم سب ماشاء اللہ 5 بھائی ہیں, 5 کو انڈیویجولی سب کو پڑھانا. آج ایک بچے کو ہم پڑھا نہیں سکتے, 5 بچوں کو پڑھایا, اور وہ بھی باہر کے ملکوں میں ٹاپ یونیورسٹیز میں. آج اگر میں کچھ ہوں نا یہاں پہ ناچیز جو بیٹھا ہوں, وہ صرف میں بشیر احمد چودھری صاحب کی وجہ سے بیٹھا ہوں, ان کا بیٹا ہوں میں. بالکل ایسے ہی. مجھے یاد ہے کہ میں جب پاکستان ایئر فورس کا میں نے پہلا پروگرام کیا تھا نا, اور آج سے 8-9 سال پہلے فرسٹ ٹائم میں نے فلائی کیا تھا ایئر کرافٹ میں. ایئر فورس نے مجھے پرمیشن دی تھی فلائنگ کی, تو میں بڑا خوشی خوشی گھر آیا. اور جب آیا میں نے اپنے فادر کو بتایا, میں ڈیڈی کہتا ہوں ان کو نا, تو میں نے کہا ڈیڈی آج میں وہاں پر گیا تھا, بتا کر بھی گیا تھا, اور میں ان سے ہر چیز ڈسکس کرتا تھا. تو وہ ایک دم سے کھڑے ہوئے مجھے گلے لگائے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور وہ چیزیں ساری میموریز میری ریکال ہونا شروع کی ابھی جو آپ سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے بولا کہ انشاءاللہ تم بہت کامیاب ہوگے. اور ظاہر وہ خود اس ٹائم آن ڈیوٹی تھے, ایک بڑا آفیسر, اور ان کا بیٹا, ان کی خواہش تھی یہ مجھ سے اور آگے جائے. تو جب ان کی وفات کے جب دن قریب آئے, 3-4 دن پہلے, یہ میں سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے میری مدر سے کہا کہ تم اس کی اب کامیابی مزید دیکھو گی اور یہ بہت عروج پہ جائے گا. آپ یقین کریں ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ باپ کے بعد عروج بھی یہ دیا. میں بڑی بڑی شخصیات کے انٹرویوز کیا, پورے پاکستان میں پروگرامز کر رہا ہوں. ابھی حال ہی میں گیا ہوں پاکستان آرمی کے ساتھ بلوچستان, راول پنڈی, اسلام آباد, مظفر آباد. جو جنگ ہوئی تھی میں وہیں موجود تھا, میں نے پوری وہاں پہ پروگرامز کیے ہیں, LOC سے, لائن آف کنٹرول سے. آرمی چیف آف پاکستان سے ملنے کا ایک خواب ہوتا ہے, کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا نا. میں کہتا ہوں وہ پھولے نہیں سماتے کہ میرا بیٹا جو ہے آرمی چیف آف پاکستان سے ملا ہے. اور جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا, آپ یقین کریں میری آنکھیں اشک بار تھیں. اور میں جیسے ہی وہاں سے نکلا ان سے, جب میری شام میں ان سے میٹنگ ختم ہوئی ہے, میں نے نکلتے اپنی مدر کو فون کیا, اپنی ماں کو فون کیا.
آپ یقین کریں وہاں امیر ہو رہی تھی کراچی میں راولپنڈی میں مہر ہو رہا تھا. یہ صورتحال تھی. اور سب کامیابی جب آپ کو مل رہی ہے بالکل ایسے لیکن ہی دیکھنے والا بالکل. اور ایک اور چیز ظاہر ہے وہ کلیکٹر کسٹم ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کو قانون کی پیچیدگیاں سب چیز ان کو پتہ تھی, ان کو کانسٹیٹیوشنس کا پتہ تھا. تو میرے جو پروگرامز ہیں بڑے خطرناک کام ہے میرا, تو ان سے میں بیٹھ کے قانون کے بارے میں پوچھا کرتا تھا, ہر ٹاپک ڈسکس کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب میرا پروگرام آتا تھا تو میرے فادر بڑا کہتے ہیں نا بہادری کے ساتھ دیکھتے تھے, یہ میرا بیٹا ہے. لیکن میری مدر اٹھ کر چلی آتی تھی, اٹھ کر جا کے لیٹ جانا کہ نہیں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا, لیکن میرے باپ نے مجھے جو آج میں ہوں نا, جو مجھے بیک اپ کی ہے میرے والد نے کی ہے. ایک بار پھر اپنے والد کا نام لے اور کہیں آئی لو یو. بالکل جی, آئی لو یو ڈیڈی. اور مجھے پتہ ہے وہ جہاں پر بھی ہیں ہی از واچنگ می اور بہت خوش ہوئے ہوں گے. ہاں جی, وہ جہاں پر بھی ہیں وہ خوش ہوں گے. دیکھ لوں گے ماں باپ کبھی بھی مرتے نہیں, اگر آپ سمجھیں تو آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عماد الدین نظامی شاہین فاؤنڈیشن سے. عماد بھائی, فادر آپ خود بھی ہیں, آج خود والد بن کے والد کی کتنی یاد آتی ہے؟ والد صاحب جو ہے نا وہ آپ کا ایک خود اعتمادی ہوتا ہے کہ کانفیڈنس آپ کا. بالکل ایسا. میرے والد صاحب نے مجھے تو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب مجھے لوگ بولتے ہیں کہ آپ عمیر صاحب کے بیٹے ہیں, آپ سید صاحب کے بیٹے ہیں. تو ایک ہوتا ہے نا میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ یار آج بھی لوگ جو ہے وہ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں اور ان کے نام سے جانتے ہیں. واہ. تو مجھے تو بالکل خواہش نہیں کہ کوئی مجھے نا یہ بولے کہ بھائی یہ عماد صاحب ہیں, نظامی صاحب ہیں اور یہ ہمیں شاہین فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں, اور مجھے کوئی میرے والد کے نام سے پکارتا ہے تو میں تو بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب جو ہے نا فخر میں ان کا بیٹا ہوں. تو انہوں نے بڑا کانفیڈنس دیا مجھے بہت, اور کبھی بھی کسی چیز سے منع نہیں کیا. واہ. کوئی بھی کام ان کو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ بیٹا کرو, میں پیچھے تمہارے کھڑا. اور گھر میں بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے یا کوئی بات میں ان سے کرتا تھا تو وہ سب کو یہ کہہ دیتے تھے کہ بس اس نے جو بات کہہ دی ہے نا بس وہی سب کچھ ہے, اب اس میں نقصان ہو یا فائدہ ہو وہ بات کی بات ہے, جو یہ کہہ رہا ہے وہی کرے گا. تو مجھے فرسٹ یاد ہے کہ میرے والد صاحب کا کیا کہتے بائی پاس, پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بائی پاس کرنا پڑے گا. تو میں گھر میں گیا والدہ سے مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ ملک سے باہر تھا. تو میں نے کہا اس سے بھی مشورہ کرتا ہوں, اور مشورہ کر کے میں ہاسپٹل پہنچا ہوں تو دیکھا ڈاکٹرز ان کے ساتھ تھے. اور تو میں نے کہا کہ کیا کرنا ہے پاپا, تو کہہ لیں ہاں بس کیا کہتے ہیں آپریٹ کریں گے, اس کو بائی پاس کریں گے. اور میں نے ڈاکٹرز کو کہہ دیا, اور وہیں ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے. تو ان سے انہوں نے بولا کہ بھائی سب کچھ ابھی تک تو سب میں, ٹھیک ہے, میرے آپریشن تھیٹر میں جانے کے بعد کے سارے فیصلے یہ کرے گا. اللہ. تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے, باقی کسی سے کچھ نہیں پوچھنا آپ نے. تو جو یہ کہے گا آپ نے وہ کرنا ہے. اور میں بڑا حیران, پھر میں نے وہاں سے نکل کے امی کو فون کیا, میں نے کہا پاپا نے تو سب فیصلے کر لیے تو تیار ہو گئے, میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ ان کو روکوں گا. تو امی نے بولا نہیں ٹھیک ہے کرنے دو. اور وہ جب ان کا بائی پاس ہوا اور بائی پاس کے بعد جب آنکھیں کھولی انہوں نے تو اسی وقت ان کو جو ہے برین ہیمریج ہو گیا وہاں پہ, اور وہ کومے میں چلے گئے. تو میرے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو مدینہ شریف میں ہوتے ہیں روزہ مبارک پہ, ان سے میرے بڑے اچھے مراسم ہیں. تو ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ پاپا کی میری یہ کنڈیشن ہے سب. تو انہوں نے کہا کہ نا پاپا کو جا کے گلے لگاؤ, ان کا ہاتھ چومو جا کے. تو یقین کریں جب میں آپریشن تھیٹر میں گیا اور ہاتھ پکڑا ان کا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گیا. تو یہ کنٹینیوسلی کرتا رہا میں. تو میرا بھائی بھی آ گیا, بہن بھی آ گئی یو کے سے, ساتھ پوری فیملی تھی. اور لاسٹ 24 گھنٹے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا. رات کو 4 بجے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل آئے اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے, مطلب آپ نے رکھا ہوا ہے ہمیں کچھ بتا بھی نہیں رہے. تو اس نے کہا کہ صبح تک کا مجھے ٹائم دو, صبح ہم جو بھی ہوگا ہم آپ سے کریں گے. اور یقین کریں نیکسٹ ڈے فرائیڈے کا دن تھا اور پاپا اچانک ہوش میں آ گئے. بالکل. اور میں جب اندر گیا تو انہوں نے مجھے پہچانا بھی, مجھے بلایا بھی. اور میرے کزن ہیں وہ بھی ہارٹ کے سرجن ہیں, وہ آ گئے تھے. تو سب سے پہلے تو ان کو پہچانا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا, سب کو کہنا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے ڈاکٹر زاہد جمال, اور اب یہ آ گیا ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ میرا بیٹا ہے اور یہ جو بھی کہے اس کی بات ماننی ہے تم لوگوں نے, کسی کی کوئی بات نہیں سننی. تو وہ بہت مانتے تھے مجھے.
اور بہت کچھ سکھایا انہوں نے مجھے. اور انہوں نے ایک چیز مجھے نا سکھا کر گئے کہ ہار نہیں ماننی تم نے ہار نہیں مارنی ہے, کرنا ہے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز کہ محنت کے اوپر اتنا یقین رکھو. کوئی بھی کام ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرو گے, محنت سے کرو گے اور ایمانداری سے کرو گے نا, تو یہ اپنا ایمان بنا لو, کبھی اس میں نقصان نہیں ہوگا. اللہ میاں اس میں آپ کو 101% سکسیس دیں گے. بے شک بے شک. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ 3 سال ہو گیا والد صاحب کو نہیں ہے, میں پریشان ہوتا ہوں تو میں اپنے والد صاحب کو یاد کرتا ہوں اللہ, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ حل کرائیں اللہ میاں سے, اور وہ میرا مسئلہ 101% حل ہوتا ہے. ایمان بھائی آپ نے تو میری والی سچویشن یہ نا میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں, آپ کر کے دیکھ لیں. جن کے والد نہیں ہے نا, میں نے کیا, آپ جائیں اپنے والد کی قبر پہ, ان کو ایک ایک بات بتائیں کہ کہتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے بہت سارے علماء کرام سے بات چیت ہوتی ہے, تو ماں باپ جو ہے نا مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا کی قسم میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور میں آپ کو جا کے بتانا چاہیے اپنے پیرنٹس کو کہ میں ان مسئلے میں ہوں, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اور ماں باپ دعا کرتے ہیں. اور باپ کی دعا تو اللہ میاں ڈائریکٹ عرش پہ قبول کرتا ہے بھائی, کوئی کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کروں گی, امی ابو کی قبر ساتھ ہے, تو میں ایسے جا کے نا جیسے لڑتے ناراض نہیں ہوتے کہ میں اپنی پرابلم بتاتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ کہ آپ میرے لیے دعا نہیں کرتا, آپ اللہ کے اتنے قریب ہو, تو ایسے کر کے میں جیسے لاڈ سے نہیں کرتی, تو میں یہ میرے والد صاحب اللہ ان کی بخشش کرے. اور میں آج نہیں, میں اپنے کئی مارننگ شو کے پروگرام میں میں نے اپنے والدین کو یاد کیا, تو میں واقعی میں جو آپ کی بات ہے نا تو میرے ایک دم یاد آ گئی. میں نے امی آپ ابو سے گئے تو دونوں آپ لوگ میرے کو چھوڑ کے چلے گئے, میں سب سے چھوٹی تھی, اور میں اب اتنی ہوں تو آپ مجھے چھوڑ گئے, اب مجھے ضرورت ہوتی ہے آپ کی, تو آپ لوگ نا میری بات سن نہیں رہے نا, مجھے نہیں پتا, مجھے چاہیے آپ اللہ جی سے بولیں, آپ کی دعا سنتے, اور یقین کریں میری دعا قبول ہوتی ہے. عماد بھائی واقعی میں آپ سے کوئی شک نہیں کہ پیرنٹس مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کو یہ فیل کرنا ہے. اور میرے حساب سے ماں باپ کا ہر دن ماں باپ کا دن ہے, ہر لمحہ انہوں نے جو وقت ہمارے ساتھ گزارا ہے نا, ایک ایک لمحہ اگر ہم سالوں بھی عبادت کرتے رہیں, ان کے لیے دعا کرتے تھے, اس لمحے کا جو ان کا احسان ہے نا ہم پورا نہیں کر سکتے. ہم ایک نئے کلچر میں چلے گئے کہ ہم فادرز ڈے مدرز ڈے جو ہے نا وہ سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں, مگر اصولی طور پہ کہ ہمیں جو ہے نا باپ اور ماں جو اگر جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے تو میسیج ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنا ٹائم گزار سکتے ہیں اپنا ٹائم گزاریں اور ان کے ساتھ رہیں. میں اکثر ہوتا ہے کہ ہم اپنی جلدی میں, گھر سے ماں ہوتی ہے, آپ کام سے نکلتے ہیں, اکثر گھر میں چلے جاتے ہیں, تو اسی طور پر دیکھا جائے کہ ماں کا ماتھا چومیں, ماں کا ہاتھ چوم کے نکلے, تو آپ کے باہر جو مسائل ہیں آپ کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی حل نہیں, کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. بالکل عماد بھائی بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں, اور والدین کو جتنا آپ اپنے قریب رکھیں گے اتنے ہی آپ پریشانیوں سے دور رہیں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وینرز میں سبھی کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں. اور اب میں چلتی ہوں کیونکہ فادر کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پر موجود ہیں آل پاکستان میڈیا الائنس کے پریزیڈنٹ جنید احمد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بابا کی بات کر رہے ہیں ہم, آپ کے بابا. بالکل. میں تھوڑی سیڈ اسٹوری ہے میری کہ میں جو تھا نا بچپن میں بہت کم عمر تھا جب میں یتیم ہو گیا تھا, میرے فادر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں گھر میں بیٹھے ہوئے, ہم سب کزنز وغیرہ کیرم بورڈ وغیرہ کھیل رہے تھے, تو میرے ماموں آئے, جو بڑے ماموں تھے, انہوں نے آ کے مجھے گود میں اٹھایا, کچھ بولے نہیں. اور میری بڑی بہن جو اس وقت میرے خیال میں 9th کلاس میں تھی, ان کو سائڈ میں لے جا کے انہوں نے سب بتایا. اور پھر سارا کنٹرول کرنے کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں کس وقت میری امی کی ایک دوست تھیں, وہ اپنے گھر لے گئی مجھے,
جس وقت میت وغیرہ تیار ہو گئی مغرب کے وقت تو اس وقت تدفین کے وقت وہ مجھے لیں تو بس مجھے ہلکا سا یاد ہے کہ بس وہ فادر کی جو ہے نا میت رکھی ہوئی تھی. تو میری زندگی میں جو ہے نا خلا ہے اس ٹائپ کا. تو میں فادر کی جو ہے نا کاپی کرتا تھا, جو انہیں دیکھا تھا بس چلتے ہوئے, ان کا شیو بنانے کا اسٹائل, ان کا سگریٹ پینے کا, تو یہ میں کاپی کرتا تھا. تو کافی عرصے تک کرتا تھا. پھر اب جب فادر بناؤں, دیکھیں فادر ڈے تو اب ہے نا, فادر ڈے اس دن ہوتا ہے جس دن اولاد آپ کے پہلے پیدا ہوتی ہے, اس دن فادر ڈے. صحیح کہا, صحیح کہا. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ فادر بنتے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ باقی کیا اہمیت ہے. تو وہ جو میرے اندر کمی تھی نا, میں نہیں چاہتا کہ میں بچوں میں, تو میں نے بچوں کو کافی نا لبرٹی دی ہوئی ہے, کافی جو ہے نا اسپیس دیا ہوا ہے کہ ان میں کانفیڈنس آئے نا, کیونکہ میرے پیچھے تو کوئی نہیں تھا تو مجھے ڈبل محنت کرنی پڑی. اب جو میرے بچے نا ان کو نہیں وہ سروائیو کرنا پڑے جو مجھے کرنا پڑا. تو مختلف جگہوں پہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہم اسکول گئے تو وہ کہتے تھے, ٹیچر کہتے آپ کے فادر نہیں آئے, تو سب بڑی دوسرے بچوں کے دیکھتے تھے. تو یہ چیزیں کمی ہیں. اب جو ہے ہم بچوں کو جو ہے نا رات کو اگر دیر سے آتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید سو رہے ہوں گے, آرام سے دروازہ کھولتے ہیں وہ. ہم کہتے ہیں بھائی پن بھی گرتی ہے نا, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے. پھر فادر کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اے سی کم کرو, لائٹیں بند کرو, یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ رہے. اس وقت جو ہمارا دور ہے 2025 میں ہم رہ رہے ہیں, اس وقت اگر کوئی اپنے مڈل کلاس کا کوئی جو ہے نا اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے, الیکٹریسٹی کی بل, یوٹیلیٹی کی جو بل دے رہا ہے, تو اس وقت جو ہے نا وہ سمجھے وہ بھی جہاد پہ, وہ بھی جہاد کر رہا ہے. اور اس وقت اگر کوئی اپنی بیٹے کو اچھی تعلیم دے رہا ہے تو ان بچوں کو اپنے فادر کی ان کی قدر کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے نا ہمارے اس دور میں ہمارے فادر ہمیں پڑھا رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو ایسے ہی جو ہے نا ہمارا دور تھا, ہم لوگ تو بہت مثلا سستے دور میں تھے تو پڑھ لیے اور اچھی طریقے سے. ابھی بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو ساری چیزیں مینیج کرنا جو ہے نا ایک فادر کے لیے, مثلا فادر وہ ہے جو کہ آپ کے اوپر سایہ ہے. اب میں اپنے بچے کا سوچتا نا کہ کوئی غلط بھی کر رہا ہوتا ہے نا, کوئی بزنس کر رہا ہے یا کوئی چیز خرید رہا ہے وغیرہ, میں کرنے دیتا ہوں, کیا تو سنبھال لیں گے یار. اے اللہ, ابھی یہ ہے, ہم کہتے ہیں یار سنبھال لیں گے, کرنے دو تاکہ اس کو تجربہ ہو. ابھی اس کی لائف پڑی ہوئی ہے, اس کو تجربہ ہو, میں کرنے دیتا ہوں, میں کہتا ہوں چلو کر لو, ٹھیک ہے نا. اس ٹائپ سے تھوڑی لبرٹی, تھوڑا اسپیس ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو, تاکہ وہ جو ہے نا آگے جو ہے نا ان کو احساس نہیں ہو کہ یار میرے تو فادر تھے, میں یہ کیوں نہیں کر پایا, میں یہ. تو اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. اسپورٹس میں ہیں, کئی چیزوں میں ہم نے کبھی اپنے جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا روکا نہیں. ہم نے جو آپ نے کرنا ہے نا آپ کریں. یعنی کہ آپ ایک گریٹ فادر ہو گئے ہو. آج آپ کو اپنے جو اپنی کچھ محسوس ہوتا ہے نا کہ یار یہ جیسے انہوں نے کہا میں یتیم ہو گیا تھا, تو آف کورس کچھ ایسی چیزیں جب آپ اپنے بچے جب آپ کے اپنے ہو جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کر دوں, اس سے کوئی کاش نہ رہے. یہ والد کی سوچ ہوتی ہے, کچھ کاش نہ رہے. کہتے ہیں کہ پردیس میں جانا, تکلیفیں جھیلنا, کچھ اچھا لگ رہا ہے برداشت کرنا, اور پھر اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ شیف جاوید ملک صاحب لاہور سے. جی سر, بابا بن گئے آپ بھی, اور آپ کے بھی بابا تھے. جی سن رہا تھا, ماشاءاللہ سے باپ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا. صحیح, نہ باپ کا کوئی نعم و بدل ہے. باپ ایک اصل میں بات یہ کہ یہ جو چیز ہے نا, میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ اس سے سب رشتوں سے دور کر دیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایسے ہیں, ہسبینڈ ہے, بچے ہیں, گھر میں آپ جاتے ہیں, کچھ بھی ہے, آپ نے موبائل رکھنا ہے, واش روم جانا ہے, آپ نے فریش ہونا ہے, چائے پینی ہے, اس کے بعد آپ نے یہ اٹھانا ہے. بالکل آپ نے کسی سے نہیں پوچھنا کہ آپ کا کیا, آپ نے کیا اسٹڈی کی, آپ نے کیا پڑھا, آپ نے کیا کھایا. بالکل ایسا. یعنی کہ ہمارے بیچ میں دوریاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں کہ ہم نے صرف یعنی کہ اس کو امپورٹنٹ سمجھا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو نہیں امپورٹنٹ سمجھا. میں لاہور میں ہوں, میں اکثر دیکھتا ہوں وہاں پہ میڈ وغیرہ گھروں میں کام کرتی ہیں, بچے میڈ پال رہی ہوتی ہے اور جانور جو ہے مالک پال رہا ہوتا ہے. جانور وہ مالک پال رہا ہوتا ہے, جو اس کے اپنے بچے وہ میڈ پال رہی ہوتی ہے. میرا ریسٹورینٹ ہے, وہاں پہ لوگ اتنے آتے ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ ان فیڈر بھی وہ جو میٹ ان کی ہوتی ہے وہ پلا رہی ہوتی ہے, ان کے پیمپرز بھی وہ چینج کر رہی ہوتی ہے. مدر وہاں پہ موبائل میں لگی ہوگی, باپ وہاں پہ موبائل میں لگا ہوا, پارٹی ہوتی ہے وہ کری. ابھی رمضان میں یعنی کہ
मेरा इनके रेस्टोरेंट पैक रहता है माशाल्लाह से, वो ऐसे कि पूरी इंडस्ट्री के लोग, शो बिजनेस के लोग वहाँ पे पार्टी करते हैं। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा नाम है एक बाग का वहाँ पे, अली चौधरी साहब का है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाप जो है, हम अपने आप का जो है, जो हमारा एक दूसरे के साथ जज्बात है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, हम एहसास नहीं रहा। सबकी बात यानी अपनी कि जगह है। आप कहना चाह रहे कि वो वक्त अच्छा था, वो जब मैं देखिए, जब अपने ये चीज़ वालिद की नहीं थी, कस्टडी में था, ऐसा जैसे कहना चाह रहे कि दोस्त ने कहा कि यार वालिद एक विलन होता था बिल्कुल, हाँ डरते थे उस अब्बू आ टाइम। जाएंगे। अच्छा, उस टाइम मोहब्बत भी होती थी, एहसास भी होता था, डर भी होता था बिल्कुल ऐसे वो कि अच्छा यार था। बाप आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा, माँ आपको क्या कहती थी, पापा आएगा मैं उसको बताऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही। यही है ना। तो बाप का एक रोल था ना। हाँ, आज कहाँ है वो बाप? आज माँ क्यों नहीं बोलती? सही। क्योंकि उसको उससे फुर्सत नहीं है, तो वो क्या आगे चल के देखेगी। मेरी बात का अगर किसी को बुरी लग रही हो तो आई एम सो सॉरी, मैं लाइव कह रहा हूँ। तो जो यानी कि आज सिस्टम चल रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ। ये खतरे की घट। अब देखिए, तकरीबन 50-50 लोग जो है अपने वालिदैन की केयर नहीं करते, नहीं करते। मैं देख रहा हूँ वहां पे लोग आते हैं, पहले मैच जो- ओल्ड होम अच्छा, पे इसको ऐड करें। ओल्ड होम पे फेंक के आते ये हैं। जावेद साहब, पहले ओल्ड होम की कोई प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस नहीं थी, अब बढ़ गई। अब है, अब बकायदा उनको फंड रेजिंग की जाती है। वजह ये कि वहाँ पे पेरेंट्स को छोड़ा जा रहा है ना। बिल्कुल सही कह रहे बहुत हैं। अच्छे बिल्कुल यानी कि ऐसे। ब्यूरोक्रेट हैं, वहाँ पे आते हैं। सबसे मेरी वहाँ पे सलाम दुआ है माशाल्लाह से। वालिद उसका आया व्हील चेयर पे, खुद फोन पे लगे हुए, मैसेज आ गए। जो साथ में उनका नौकर था वो वालिद को लेके आया। वो अच्छा, वो साथ में बैठा हुआ है, नौकर उसको खाना खिला रहे हैं वालिद को बैठ के। तो यार एहसास कहाँ है हमारा? हमारा बाप है ना, अगर हम खिलाएंगे तो क्या हो जाता है? क्योंकि हम सोसाइटी में बैठे होंगे यार, वो बोलेंगे यार ये इसका बाप है। यार आपकी शख्सियत तो उसे है ना, आप तो उसे हो ना, तो क्यों शर्माते हो यार? मेरे बाप को गुजरे हुए तकरीबन 12 से 15 साल हो गए और मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरी दुनिया उनके लिए छोड़ सकता था। मेरे लिए बेस्ट एक फ्रेंड नहीं होता, उनके साथ हर बात शेयर करता हूँ। शरारती होते थे। मेरा वालिद एक एहसान था, जिम्मेदार हम लोग करते थे। तो वहाँ पे आपको पता है कि ट्रैक्टर से हल चलाए जाते हैं, बीज डाला जाता है। तो वालिद मेरे ने यानी कि ठेके पे लेते हैं, वो हल चलाने हैं। तो मैं जाके सीट पे बैठ गया, छोटा सा बच्चा था मैं उस टाइम। तो ड्राइवर ने मुझे उठा के नीचे पटक दिया। मैं रोता रोता वालिद के पास हो, कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा यार मुझे तो ये गड्डी चाहिए। गड्डी चाहिए, मुझे ये चाहिए। अच्छा। मुझे उस टाइम देखिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे वालिद की हैसियत है, ले सकता है या नहीं ले सकता। इंट्रो वाली बात ठीक होगी, है, मुझे ये चाहिए। मैंने कहा मुझे ये चाहिए। मैं रोते रोते घर चला गया, मुझे रात को बुखार हो गया। अच्छा, मेरी वालिद ने उसको कहा कि वो जिद पकड़ के बैठा हुआ है, वो उसको तो बुखार हो गया। तो अब उसको किसी तरह, अब उन्होंने किस तरीके से किया मुझे नहीं पता। हाय अल्लाह, दूसरे दिन ट्रैक्टर मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, अल्लाह, उसे ला के खड़ी की। तो इसको कहते हैं वालिद। और आज हमें कोई वालिद कह दे ना यार मेरा चश्मा टूटा पे, हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है यार। बल्कि वो हेजिटेट होते आप हैं, खुद चले जाओ। बल्कि वो हेजिटेट होते हैं अपने बेटे को बोलते हुए। हमारे पास नहीं है टाइम। मैं जो जेन्युइन बातें मैं देख रहा हूँ जो सोसाइटी में, मैं वो कर रहा हूँ आपसे। टाइम नहीं है हमारे पास। बाप की मेडिसिन खत्म हो जाती है, बेटे को कहता है यार मेरी मेडिसिन नहीं है, हाँ मैं ले आऊंगा। बीवी अगर फोन करके कि मेरे लिए पिज्जा लेके आना, वो लेके आएगा, बाप की मेडिसिन नहीं आती। क्यों? बच्चे हैं ना हम लोग उसके यार। हमारा वजूद तो अपने बाप से है ना, बाप है तो सब कुछ है। जब हम बाप कहते थे बड़ा आसान लफ्ज था, अब जब से बाप कहलवाना शुरू किया तो बहुत मुश्किल हो गया। बस इस बात पे मैं बहुत मुश्किल हो गया। जावेद साहब की बात पे जो है ना, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जावेद साहब, मैं ये नहीं कहूँगी कि जावेद साहब सबको पॉइंटेड करें, लेकिन अभी भी 90% बहुत अच्छे हैं, लेकिन 10% ऐसे हैं जो बचपन में ही कहते हैं ये मेरे अब्बू हैं, मेरी अम्मी हैं, और बड़े होकर कहते हैं ये तेरे भी तो अब्बू हैं, ये तेरी भी तो माँ है। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनर्स विद सभी के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. टुडे वी आर सेलिब्रेट फादर डे ऑन वीनस टेलीविजन. गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी में. और मैं तमाम मेहमानों को एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ. हमारा एक पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों का एक रिवाइवल करते हैं, उनके पाकिस्तानी सॉन्ग नए और पुराने गाने गाते हैं. ओ ये उसमें प्रोग्राम में होता है एवरी वेडनेसडे 10 to 12. उसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी बड़ी दुखी गाने गाती क्योंकि ही इज़ अ फादर. तो मेरा दिल किया कि मैं कहूँगी कि आप आए भी, गुनगुनाएं भी और थोड़ी दिल की बात करें. लतीफ़ राना साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. बाबा आप खुद भी हो, बेटी की शादी भी की. बेटे की शादी हुई है? बेटी की, बेटों की, माशाल्लाह. 6 बच्चे मेरे, 3 बेटियां 3 बेटे. अपना बाबा याद आता है? अपने अब्बू याद आते हैं? मेरे अब्बू तो गुजर गए बेचारे बहुत पहले, लेकिन वो कपड़े बुनते थे. अच्छा जी. अब वो मुझे कोई लंबी कहानी नहीं बतानी, एक अजीब सी बात करूंगा जो अजीब सा लगेगा. यानी जब मैं 6ठी क्लास में पास हुआ तो मेरे वालिद नाराज हो गए. कहने लगे तुम पास क्यों किया, तुम्हें हम किताबें कहाँ से दिलाएं. हमने अपनी ऐसी ज़िंदगी गुजारी. बहरहाल मुझे उस वक्त तो बुरा लगा, लेकिन मैं किसी तरफ चला गया काम ढूंढने के लिए और मैंने सबसे पहले ज़िंदगी में कारपेंटर का काम किया. उसके बाद मुझे बहुत सारे चांसेस मिले अपने तौर पे. मैंने ग्रेजुएशन भी कराची यूनिवर्सिटी से, लेकिन हुआ ये कि मैं वो सब कुछ छोड़ने के बाद मैं मैकेनिक बन गया. और इतना कि मैं गडानी के बड़े बड़े जनरेटर्स बनाते थे, गडानी के जो जहाज़ों में उतरते थे. पूरी ज़िंदगी मैंने गुजारी, लेकिन वो मुझे वहाँ से साइड इसलिए किया कि उनके बस में नहीं था कि मुझे पढ़ाई लिखाएं. लेकिन वो चीज़ उस वक्त तो बुरा लगा, लेकिन अब पता चला कि अगर वो यहाँ पे नहीं लाते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते. आय अल्लाह. उनका मना करना कि मैं नहीं पढ़ा सकता, हम इस मुकाम पे नहीं होते. सही. तो वो गुर्बत के ज़माने, कुछ लोग अमीरी के ज़माने गुजारते हैं. कुछ भी हो, लेकिन बाप कुछ भी करे, कुछ भी हुक्म दे, वो कामयाबी की तरफ लेकर जाता है. हकीकत. यह मुझे एहसास हुआ. तो इस वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारा, पूरी कोशिश करके, पूरी मेहनत करके मेरे बच्चों को महरूमी ना हो. अभी यह है कि मेरे तीनों बच्चियां जो है वो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और 3 बेटे में एक बेटा मास्टर्स किया है NCA कॉलेज लाहौर से. और वो इस वक्त, अभी से पहले तक, अब तो कौन सी कंपनी में पता नहीं है, इसमें था टेलीनॉर में. और इस्लामाबाद में 2 बेटे हैं, फ्लैट में रहते हैं. एक मेरे साथ होता है जिसको मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है, वो जनरेटर इंजीनियर बना हुआ है आजकल उसने, और सब बच्चों ने मुझे रेस्ट दिया. यानी कि ये जो अभी भी जो माशाल्लाह अपने बच्चों के लिए आप एफर्ट करते रहते हैं, मैंने देखा है, लगे रहते हैं. अच्छा, मैं एक जवानी दे देता है अपना बाप और पता ही नहीं चलता कि उसकी जवानी बुढ़ापे में कब तब्दील हो गई. बड़े से बड़े काम पकड़ लेता है, ये पता कि अब्बू तो है. आय अल्लाह. अब्बू मैं तो है. मैकेनिकल से शुरू हुआ हूँ, अभी इलेक्ट्रॉनिक तक के जितने काम हैं मेरे हाथ से कोई चीज़ मना नहीं हुआ. मैंने पूरी ज़िंदगी में 40-45 साल जनरेटर बनाए हैं. कोई इंजन ऐसा नहीं है जो मैंने खोला और किसी और से कंप्लीट कराना हो. और मेरा उस्ताद भी कोई नहीं. मैंने इलेक्ट्रिक बेचा, बिजली बेचा. लोग आलू प्याज बेचते हैं, आटे बेचते हैं, गंदम बेचते हैं, मैं बिजली बेचता. अच्छा, एक चीज़ मुझे अहमद भाई, मैं आपके पास 2 मिनट लूँगी, उसके बाद फिर आपसे सॉन्ग सुनूंगी. एक मैं देखती हूँ कि जब वालिद अपने बच्चों के लिए कुछ एफर्ट कर रहा होता है ना, कोई भी चीज़, वो कहता है यार मेरे पास इतना टाइम है, ये बच गया, मैं ये कर लूँगा तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ और बेहतर करूँगा. ये क्या एक अट्रैक्शन क्या है? जी जावेद साहब. वालिदैन वो हस्ती हैं, ओवर टाइम जिसे हम कहते हैं, ओवर टाइम. जी. दूसरी बात है कि बाज घरों में ऐसा भी होता है कि औलाद कह रही होती है कि आपने हमारे लिए किया क्या. एक चीज़ है. दूसरी बात है कि इसकी सज़ा ये दुनिया में मिलती है. ये वह सज़ा है क्योंकि दुनिया में आपको मिलती है. अगर आप वालिदैन के साथ बदतमीजी, बदसलूकी करते हैं, आपके जब तक आपको मौत नहीं आएगी, जब तक आपके साथ वो होगा नहीं. बात यहाँ पर इसकी सज़ा दुनिया में मिलती है. बिल्कुल. इमाद भाई आप क्या कहेंगे? जी. जो अभी भाई ने बात की, ये बिल्कुल फैक्ट है. आपने जो अपने वालिदैन के साथ किया है ना, आपके बच्चे वो आपके साथ करेंगे. और ये आजमा के देख लें, अगर किसी के वालिदैन जिंदा हैं, वो एक दिन अगर कोई वालिदा काम बोलें और वो ना माने, आपको 24 घंटे के अंदर रिएक्शन मिल जाएगा आपके बच्चे की तरफ से. आपको, आप उसको कुछ बोलेंगे, वो आपकी बात को रद्द कर देगा फौरन.
تو ریئیکشن فوراً اللہ پاک فوراً دیتے ہیں. اور دوسری یہ کہ باپ تو کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرے. اور یہاں میں محی الدین بھائی کو ایک کریڈٹ دوں گا کہ لوگ رمضان میں کیا کہتے ہیں عید کے کپڑوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں, یہ شخص دوسروں کے بچوں کے لیے کپڑے جمع ان کے لیے کلیپ کریں. تو یہ ایک بڑی بات ہے. اور ایک بات اور ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہو اس کی ان کی شاپنگ کرائے, اگر باپ نے اپنے بچوں سے مہنگے کپڑے لیے ایسا نہیں ہو سکتا. مہنگے کپڑے اپنے بچوں کو دلائے گا, اس کے پاس نہیں ہے تو اسی کو وہ واش کروائے گا, اسی کو میسج دینا چاہوں گا کہ عموماً ہم اچھا آپ کا میسج لوں گی میں, ایک منٹ آپ کا میسج لوں گی ناظرین. آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہی رہنا کیونکہ اس وقت لطیف رانا صاحب سے تھوڑے سے کچھ الفاظ ادائیگی سانگ میں سنتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی, میں اپنے والد کو ڈیڈیکیٹ جی جی یہ والد سب والد کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے. جی سنائیں گے ضرور. تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں, تیری یاد ہی تو میری زندگی ہے, میری زندگی ہے. تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں, بھلا دوں. تجھے کیا خبر ہے کہ تجھ سے بچھڑ کر تڑپ کر ہر ایک پل گزارا ہے میں نے, جدائی کے غم سے پریشان ہو کر کئی بار تجھ کو پکارا ہے میں نے, صدا دے رہا ہے تجھے پیار میرا, میری زندگی تو کہاں کھو گئے ہو, کہاں کھو گئے ہو. تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں, بھلا دوں. تجھے بھول جانا نہیں میرے بس میں, مجھے درد دے کر چلے جانے والے, ان آنکھوں میں ہر دم جلے گا تیرا غم, ہر ایک بات پر مجھ کو یاد آنے والے, صدا دے رہا ہے تجھے پیار میرا, میری زندگی تو کہاں کھو گئے ہو. جی ناظرین ویلکم اگین, گڈ مارننگ وینرز وتھ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کا پتہ ہی نہیں چلا, وقت گزر گیا, لیکن میں اپنے مہمانوں سے تھوڑا 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ کے اندر اپنے فادر یا کوئی بھی میسج آپ لوگوں کے لیے دینے کے لیے, سب سے پہلے عامر بھائی آپ پلیز یہ کیمرہ. سبھی ایک چائنیز پروورب ہے کہ the greatness of the father is higher than the mountains. اوکے. اور gone from the sight but never from my heart, یہ بابا کے لیے میسج ہے. اور سیکنڈلی کہ اسلام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرنٹس کی عزت کے اوپر بہت باتیں کی ہیں اور قرآن شریف میں بھی اس کا بیان ہے. تو ایکچولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ایک دعا ہے قرآن شریف کی. ہر نماز کے بعد اگر آپ اس دعا کو پڑھیں تو ایک روایت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا حق تو خیر کبھی ادا نہیں کر سکتے مگر کلوز پہنچ جاتے ہیں. سیکنڈلی والد صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اور تمہارے
तुम्हारा माल, तुम और तुम्हारा माल, सब कुछ तुम्हारे बाप का है। क्या बात है, बहुत खूब। आमिर खान बहुत शुक्रिया। हम सारा रहमान के पास चलते हैं। ये कैमरा है मेरी प्यारी बहन, क्या मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने वालिद साहब की हमेशा कदर कीजिए और उन्हें वक्त दीजिए, बिकॉज मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तोहफा उनके लिए जो है वो वक्त है आपका। बहुत खूबसूरत बात। जुनैद अहमद सर, ये कैमरा आपका। जो फादर हैं, जो बाप हैं, उनकी जो दुआ है ना वो पैगंबर की दुआ के बराबर कहा गया है कि जो भी, तो लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने फादर की दुआएं लें और फादर से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों के लिए दुआ करें। बहुत खूब। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक चूँकि अशार बोलने की आदत है, आपने कहा जी जी, तो मैं थोड़ा सा लिखता भी हूँ, तो सोच रहा था क्या कहूँ। तो मेरा मैसेज है इस शेर के अंदर के, कहीं देर ना हो जाए जान ले सारे अहबाब, कहीं देर ना हो जाए जान ले सारे अहबाब, आपकी ज़िंदगी में ख़ुद को जलाकर आपकी रोशनी, ज़िंदगी में रोशनी पैदा करता है आपका बाप। आय अल्लाह, तो सो स्वीट। बस ये आखिरी मैसेज है कि कहीं देर ना हो जाए। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। आगे चलते हैं। अमजद चौधरी, मेरी नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि जिनके वालिद हयात हैं उनकी कदर कर लें, इससे पहले कि जन्नत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। कदर कर लें ताकि वो दरवाज़ा खोलने के लिए आप लोग, जो आप लोग दुनिया में करेंगे वो आखिरत में आपके साथ होगा। वाह वाह वाह, अमजद चौधरी खूब। आगे चलते हैं सैयद इमादुद्दीन निज़ामी साहब। जी सर। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बाप से की जा सकती हैं और किसी और से नहीं। तो जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, जिनके बाप ज़िंदा हैं, वो उनकी कदर करें और अपने वालिदैन की हर नमाज में मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर किया करें, लाज़मी किया करें। क्या खूब, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं हमारे साथ शेफ़ जावेद साहब। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग बाहर जाते हैं दरबारों पे, मन्नत मानते हैं, पैसे डालते हैं, दुआएं कराते हैं, जो सबसे बड़ा पीर हमारे घर में बैठा होता है, हम उससे क्यों नहीं दुआ कराते? तो अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे, अपने वालिदैन की दुआ लिया करें और उनका ख्याल रखें। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे हमारे साथ लतीफ़ राना साहब। जावेद साहब, ज़बरदस्त खूबसूरत मैसेज। आगे चलते हैं लतीफ़ राना साहब के पास। जी लतीफ़ साहब। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अपने बाप माँ के सामने उफ तक ना करो। आगे कोई सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं यहीं पे। तो कुरान से बढ़ के तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसें भी बहुत हैं। लेकिन बाप जब तक, अगर वो पैरालाइज भी है, वो बिस्तर पे भी पड़ा है, तो दुनिया पूरी जगमगा रही होती है। लेकिन जब वो पैरालाइज में गुजर चुका होता तब आंखें खुलती हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा तो सब कुछ लुट गया। हकीकत है लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। इमादुद्दीन साहब का आपका बहुत शुक्रिया। अमजद साहब आपका, गुलाम मोहिउद्दीन साहब आपका, एंड हमारे साथ जुनैद साहब बहुत शुक्रिया, एंड इमरान साहब आपका, इन सारा है और ऑलमोस्ट आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। लेकिन अब हम सब मिलके फादर डे सेलिब्रेट करेंगे और एक छोटी सी सेरेमनी, केक कटिंग सेरेमनी होगी। लेट्स सी नाज़रीन, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। मैं तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। फादर डे की स्पेशल ट्रांसमिशन में मेरे साथ इन्होंने साथ दिया, और नाज़रीन आपके घर में भी बहुत सारे इस वक्त बैठे देख रहे होंगे प्रोग्राम को, और कुछ लोगों के वालिदैन ज़िंदा होंगे, कुछ लोगों के नहीं, और जिनके वालिद अभी ज़िंदा होंगे और जिनके नहीं होंगे। जिनके ज़िंदा हैं, मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने वालिद का बहुत एहतराम करें, हमेशा उनसे झुक के मिलें और हमेशा झुक के रहें, क्योंकि आप झुकते हैं तो आपका मकाम दुनिया में बहुत बुलंद होता है। ये मैं ऐसे अल्फाज नहीं कह रही, ये हकीकत है। और जिनके नहीं हैं, मुझे पता है वो लोग बहुत मिस करते होंगे, तो उनके लिए सब हम दुआ गो हैं। अल्लाह पाक जिनके वालिद नहीं हैं या वालिदैन नहीं हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत पे जगह दे और उनका वहाँ पर आला मकाम हो। और याद रखिएगा, मुझे वो बात नहीं भूलती जो ये कहा कि वालिदैन के, जी इमादुद्दीन साहब ने कहा था, और ये मेरी भी प्रैक्टिकल के कभी, ये मैं भी प्रैक्टिकल, कभी कहीं फंस जाए ना, माँ बाप की कब्र की ज़ियारत कीजिएगा और अपने दिल की बात कहिएगा। खुदा की कसम गारंटी से कहती हूँ, आपकी आंखें झलकेंगी, फलक हिलेगा, उनकी दुआएं कबूल होंगी इंशाल्लाह। एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। एक छोटी सी नज़्म है, छोटे से शेर हैं, आप तक पहुँचाती हूँ, फिर केक कटेगा और फिर हम सब इंशाल्लाह इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का
बड़ा आसमान है। बाप है तो घर में सुख ही सुख है। बाप है माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। बाप है तो बच्चों के सारे सपने हैं। बाप है तो बच्चों के सारे सपने हैं। बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। ये मैं आप सब फादर्स के लिए और मैं तमाम फादर्स को सलाम करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने बच्चों की ढेरों खुशियां नसीब करे और आप हमेशा आपके बच्चे आपके लिए फादर डे सेलिब्रेट करते रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिल के जरा केक भी काट ले। वाकई रह गया पेन वाला। पेन वाला, अरे हाँ वो इन्होंने मुझे याद करा दिया। अच्छा छोटा सा वो पेन, वो एजुकेटेड पर्सन थे और वाकई में इन्होंने मुझे याद करवा दिया। वो पेन बेचने निकला और किसी ने कहा तुम इतने माशाल्लाह हट्टे, जैसे हम लोग से कहते हैं हट्टे कट्टे हो, स्मार्ट हो, कपड़े भी बड़े अच्छे पहने, आप क्यों पेन बेच रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे बाप ने ये 10 रुपए का पेन वो बेच रहा था। तो उसने कहा 10 रुपए का ही बेच रहे हो, कम करो। उसने कहा मैं इतने का लाता हूँ, इतने का बेचो। तो फिर आपको प्रॉफिट क्या होता है? कहते प्रॉफिट के लिए नहीं करता, बात बड़ी हार्ट टचिंग है। मैं प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे बाप ने मेरे पे लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, मुझे इंजीनियर बनाया। मैं देख रहा हूँ कि वो 10 रुपए का जो पेन बेचता था उसका एक्सपेरिमेंट क्या होता है। वो 10 रुपए का पेन बेच के देख रहा था कि मेरे बाप ने ये पैसा जमा कैसे किया। वो ये एहसास काश हम सब बच्चों में पैदा हो जाए तो हमें याद रहे। वो 10 रुपए के पॉपकॉर्न, वो 10 रुपए के गुड्डी के बाद वो लॉलीपॉप बेचना, वो आइसक्रीम बेचने वाला, वो कैसे जमा करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है। खुदा के लिए वालिदैन की इज्जत करें, बड़ी मेहरबानी होगी। लेट्स सी चलते हैं। एक शेर था कि देर से आने पर वो खफा था, आखिर मान गया। हाय 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 हाय। आज मैं अपने बाप से मिलने कब्रिस्तान गया। तो नेवर टू लेट। वालिद साहब की इज्जत हयात है तो इज्जत करें, इंतकाल कर गए तो उनके लिए दुआएं। बिल्कुल। और हम सब फादर के लिए सेलिब्रेट करें फादर डे। हम सॉन्ग कर सकते। हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल फादर। थैंक यू सो मच। एंड स्पेशल कुछ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये है कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। लव यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई लव यू।